बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई और उसके बाद मुल्क की सियासत में अब क्या तब्दीली आएगी, नून लीग के लिए बेनिफिट क्या होगा और नून लीग के क्या किसी हल्के के लिए ये जो ज़मानत पर रिहाई है ये तशवीशनाक भी हो सकती है। और मौलाना फजलुर रहमान आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर मनाना चाहते हैं तो उसमें नून लीग का क्या किरदार होगा। नून लीग ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे? क्या सियासत के अंदर एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम तराशी की गई वो इल्ज़ाम तराशी झाग की तरह बैठ जाएगी और मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएंगी? इसी बारे में बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, गुज़श्ता हफ्ते जिस तरह के इल्ज़ामात चले, ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राहें जुदा करने का फैसला किया, अब क्या समझते हैं तहरीक को किस हद तक नुकसान हुआ और वो नुकसान किस की वजह से हुआ? कोई भी नहीं। देखिए, नुकसान यकीनन है और वजह जो है उसका तयन जो है मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि अगर वजह का तयन किया जाए तो वो एक मेरा नुक्ता नज़र होगा और अगर मैं अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक एक तयन कर लूँ किसी वजह का तो वो किसी और को नाराज़ करने वाली बात हो जाएगी। तो यकीनन वजूहात मौजूद होती हैं, शुरू किसी एक फरीक की तरफ से होता है, दूसरा फरीक उसको जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो आगे बढ़ा लेता है, मगर बहरहाल अगर मकासद अजीम तर हों और अजीम मकासद के लिए जदोजहद हो तो इन वजूहात को जो है पाँव तले रौंदा जा सकता है। आपने कहा जी कि जद्दोजहद अजीम हो और मकासद बड़े हों तो इन वजूहात को पाँव तले रौंदा जा सकता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कल कहा हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब और मरियम साहिबा अगर माज़रत करें और माज़रत करके अपने रवैये को दुरुस्त करें तो फिर हम इस पर सोच सकते हैं वापसी के लिए। तो क्या इस अजीम मकसद को हल करने के लिए आपकी क़यादत जो है वो माज़रत करेगी? देखिए, अगर गलती हमसे हुई है तो हम यकीनन माज़रत करेंगे और इस गलती को फिर जो है ना वो बैठ के अगर वो डिटरमिन कराना चाहते हैं कि गलती किससे हुई है या किसके पार्ट हुई है तो फिर इकट्ठे बैठ जाएं, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, जब ये पॉइंट अपनाया जाता है कि हम 90 की दहाई को दफन करके, माजी की सियासत को दफन करके आगे बढ़ने का अज़्म लेकर इकट्ठे हुए थे, फिर जब इल्ज़ामात माजी वाले लगेंगे, हाल वाले लगेंगे, दोनों तरफ से माफ़ी का मुतालिबा किया जाएगा तो फिर किस तरीके से मामलात तय होंगे? देखिए, यकीनन पॉलिटिक्स जो हमारी आगे नहीं बढ़ रही या मुल्क में जमहूरियत आगे नहीं बढ़ती, उसकी वजूहात इसी से मिलती जुलती हैं, इसी से रिलेटेड हैं। हम बहुत सी चीज़ों को आगे जो है ना वो अपनी अना को कुर्बान नहीं करते बाज़ जगह पे, और जब अना को कुर्बान नहीं करते तो फिर बाज़ औक़ात उस अना की वजह से हम बहुत सारे मामलात को ख़राब कर जाते हैं। यकीनन इसमें गलतियां हो सकती हैं, किसी भी पार्टी की पार्ट पे गलतियां हो सकती हैं, गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं, मगर उसका तरीक़ाकार यही होता है कि बैठ के मामलात को हल करें। असल में हमारे रवैये जो है ना वो कम जमहूरी हैं, उस तरह से जो है ना वो डेमोक्रेटिक जो है ना नहीं है एटीट्यूड जिस तरह से होना चाहिए, और शायद हम बाज़ औक़ात मुल्क का मफाद भी उस तरह से सामने नहीं रखते जिस तरह से रखा जाना चाहिए। तो इन वजूहात की बिना पे जो है वो मामलात कुछ ख़राब हो जाते हैं, लोगों की अपनी अपनी अनाएँ होती हैं। ये बड़ा कौन है, हम में से अजीम तर कौन है, अजीम तरीन कौन है, ये मसाइल है हमारे। आप एक अच्छे लायक भी हैं, वकील भी हैं, आप क्या समझते हैं सियासी जमातों के इत्तेहादों के अंदर क्या शोकाज नोटिस होते हैं? ये शोकाज था नहीं, होते नहीं है, ये था भी नहीं, सिर्फ ऐसा है। देखिए, एक नज़म जब जहाँ पे मौजूद होता है और उसमें कोई प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है और किसी के हवाले से कोई वजह पैदा हो जाती है और उस वजह की वजह से अगर किसी को कोई ख़त लिख दिया जाए, ये एक वजाहत तलब की गई थी, इसका बहुत क्लैरिटी के साथ जवाब आ गया मौलाना साहब की तरफ से कि कोई शोकाज नहीं था। एक वजाहत मांगी थी कि जी ये इस तरह से जो ना तयशुदा अमूर थे, ये तहरीरी तौर पर तयशुदा अमूर थे, ये आपने इनको वायलेट कैसे किया है या उससे डेविएशन कैसे हो गई है। वो दे देते, एक अच्छी बात हो जाती, न देना चाहते तो वो टेलीफोन कर लेते, दूसरी अच्छी बात हो जाती।
تیسری بات جو ہے نا وہ اس کے جو سربراہ تھے اس اتحاد کے ان سب کا اجلاس بلوا لیا جاتا کہ جی ایسا نہیں ہوتا، تو وہ میڈیا پہ دیکھیے اس کو میڈیا پہ جاری نہیں کیا گیا تھا. دوسری طرف سے جو ہے نا وہ پھر اتنا زیادہ جو ہے نا معاملے کو ایکسپلائٹ کر لیا گیا. اب وہ پھر جو ہے نا آدمی جتنا بھی کرے نا وہ پھر معاملہ دوسری طرف آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو میڈیا پہ جاری نہیں کیا گیا. یہی تو ایک سوال ہے. پھر میڈیا کے پاس ابھی اجلاس ختم نہیں ہوا، ابھی اجلاس کی کاروائی ختم نہیں ہوئی، ابھی پریس بریفنگ نہیں ہوئی، کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو یہ سارا کچھ میڈیا کے پاس تھا. پھر اس کے اندر تو جو لوگ موجود تھے ان میں سے کیا کوئی میڈیا کو بتاتا رہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی میرا جیسا آدمی ہوگا جس نے اس معاملے کو لیک کر دیا ہوگا، تو یہ اگر جس نے بھی کیا کوئی غیر مناسب بات کی یا غیر مناسب بات تھی. یہ انٹرنل معاملہ تھا، انٹرنلی طے ہونا چاہیے تھا اور اس کو پبلک میں نہیں آنا چاہیے تھا. ہو جاتے ہیں جیسے گھر کے اختلاف ہیں، گھر کے اختلاف آپ باقی رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ان تک بھی سامنے نہیں آنے دیتے. ہوتے ہیں میاں بیوی میں ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں ہوتے ہیں، باپ بیٹی میں ہوتے ہیں، مگر کیا وہ باقی رشتہ داروں میں حالانکہ بہت بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کیا ان تک لے کے جاتے ہیں؟ نہیں لے کے جاتے. گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، معاملے کو سیٹل کر لیتے ہیں. بعض اوقات کئی دن تک بات نہیں ہوتی ہے مگر معاملہ سیٹل ہو جاتے ہیں نا. یہ معاملہ غلط طور پہ چلا گیا میڈیا میں اور پھر اس کے جو نا وہ نتائج اور وہ پھر اس کو جو نا وہ جس طرح سے اس کے ساتھ کھٹی میٹھی چیزیں لگائی گئیں اس سے پھر معاملہ جو نا مزید جو ہے وہ فلیئر اپ ہوا. کامران مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے مولانا کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ آپ سربراہ تو تھے پی ڈی ایم کے، لیکن آپ نے سائیڈ لی پاکستان مسلم لیگ نون کی، کسی ایک جماعت کی، دوسری جماعتوں کو نظر انداز کیا. ان کے اس الزام میں آپ کو کتنی صداقت دکھائی دیتی؟ دیکھیے سب سے زیادہ جو امپورٹنس اس معاملے میں ملی ہے نا اس سے پہلے بھی وہ پیپلز پارٹی کو ملی ہے. ایک پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ رائے نہیں تھی کہ لانگ مارچ کے ساتھ ریزگنیشن آئے. سب نے اپنی رائے کو ان کی رائے کے تابع کیا کہ جائیے آپ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے پوچھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے جو ہے نا کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے. تو تمام کی تمام جماعتوں نے اپنی رائے کو اس کے بعد مؤخر کر دیا اس رائے کے آنے تک. تو سب سے زیادہ اگر امپورٹنس ملی ہے تو پیپلز پارٹی کو ملی ہے. اور پھر پیپلز پارٹی اگر کسی بات پہ ناراض ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ غیر مناسب ہو جائے گا. ان کو نہیں ہونا چاہیے، ان کو آنا چاہیے. اپنا بے نظیر بی بی کی بہت بڑی جد و جہد ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بہت بڑی جد و جہد ہے. اگر وہ اتنی بڑی جد و جہد کو اور باقی اور شہید ہیں ان کے خاندانوں، تو اگر وہ اتنی بڑی جد و جہد کو جو ہے نا وہ اتنی چھوٹی سی بات پہ قربان کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے. الٹیمیٹلی تو مورخ اس بارے میں کچھ نہ کچھ لکھے گا. میرے آپ کے کہنے سے بہت سی باتیں ممکن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے آج ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیں. پی ڈی ایم میں موجود اکثریت جماعتوں کا یہ فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کے علاوہ جو اس وقت کہا گیا کہ استعفے دے دیے جائے، لانگ مارچ کیا جائے اور استعفے دے دیے جائے. اب اے این پی اور پیپلز پارٹی اپنی اہم سیٹوں سے، نشستوں سے پی ڈی ایم کی استعفے دے کے سائڈ پہ ہو گئے. اسمبلیوں سے تو نہیں دیے، اس سے دے کے سائڈ پہ ہو گئے. اب اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں آتے بھرپور کوشش کے باوجود بھی، تو کیا پی ڈی ایم میں موجود باقی جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتیں استعفے دینے کے اپنے اس فیصلے پر، موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں، استعفے دیں گے؟ اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس چند دن کے بعد میرا خیال ہے ہونے جا رہا ہے. پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا یہ دوست آ جائیں گے تو یہ بھی ساتھ شریک ہوں گے. اگر نہیں آئیں گے تو پھر جو بھی صورتحال ہوگی اس وقت، اس کے بعد جو ہے پھر سربراہی اجلاس ہے شاید. اور اس میں جو ہے نا اس نئے صورتحال جو ہے نا جو نئی صورتحال بنی ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بعد کی، اس کے بعد کا فیصلہ جو ہے نا اب ہوگا اس میں. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کا پولیٹیکل کریئر بھی ہے، لائرشپ بھی آپ نے کافی عرصہ گزاری. آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب پہ نقطۂ اعتراض اٹھایا گیا وہ آپ کو مورلی اور پولیٹیکلی کتنا ویلڈ لگتا ہے؟ دیکھیے جب سلاٹس ڈیسائیڈ ہو جائیں، اس بات پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ سلاٹس ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اعظم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میرا شاید اس میں اوپینین جب میں اس کے بارے میں دوں گا تو شاید کہیں باعث نہ ہو جاؤں.
تو اس میں یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا. اب ہماری طرف سے وائس ڈپٹی چیئرمین کے لیے حیدری صاحب تھے. اگر فرض کر لیں کہ پارٹی کسی اور کے بارے میں فیصلہ کرتی تو کسی اور باقی اتحاد میں پارٹیوں کو جو شاید یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں یہ کہتے کہ جی حیدری صاحب نہ ہوں دوسرے ہوں. اسی طرح اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ تھا, کسی اور کا حق نہیں تھا میرے خیال میں. مگر اس کے باوجود فرض کر لیجئے کہ ساری ریزرویشنز تھیں پیپلز پارٹی کو ان کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف میں یہ کیس لے لیا, مان لیا, ان کی بات بڑی ویلڈ ہوگی. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ تھا کہ ایک ٹیلی فون کرنا تھا میاں نواز شریف صاحب کو یا میاں شہباز شریف صاحب کو یا ان کی پارٹی کے جو بھی ذمہ داران تھے ان کو فون کر لیتے کہ جی اعظم صاحب کو اگر آپ ریپلیس کر دیں تو ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ شاید دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کے جذبے کے تحت جو ہے وہ اعظم صاحب کو ریپلیس کر لیتے. میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں, وہ کہتے میں اس سے بھی آگے آتا ہوں, وہ یہ کہتے کہ اعظم صاحب والی سلاٹ جو ہمیں دے دیں تو پھر بھی میرا خیال ہے کوئی ایشو نہ ہوتا, پھر بھی معاملہ جو ہے نا وہ سیٹل ہو سکتا تھا. مگر جو ہے نا وہ ایک اور دوسرے طریقے سے یہ معاملہ سیٹل ہوتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ میڈیا میں چلے جائیں, اعظم پہ اعتراض اٹھائیں, کسی اور پہ اعتراض اٹھائیں, اور پھر جب ظاہر ہے کسی پہ اگر فرض کریں کوئی کامران پہ اعتراض اٹھائے گا تو کامران کی طرف سے جواب آنے لگ جائے گا, ممکن ہے اس میں تلخی اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے, تو پھر اس طرح سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. کامران مختار صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ بالکل اعظم نذیر تارڑ اور عبدالغفور حیدری صاحب ایک آپ کا ڈیسائیڈ تھا, فیصلہ ہو گیا. اب سینیٹر ہیں, سینٹ میں ہیں, آپ نے بڑے قریب سے اس الیکشن کو دیکھا, گنتی کے وقت بھی آپ تھے. صرف اتنا بتا دیں کہ یوسف رضا گیلانی کے ووٹوں کے ان کے نام کے اگلے حصے پہ اسٹیمپ لگ گئی, چلیں وہ غلطی ہو گئی یا جو بھی ہو گیا یا سازش ہو گئی. اب عبدالغفور حیدری صاحب کو تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوئے, تو یہ جو ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے, کیا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی ذاتی رائے یا سیاسی رائے یا آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے گیلانی صاحب کے تو سامنے اسٹیمپ لگا دی لیکن غفور حیدری صاحب کو اسٹیمپ ہی نہیں لگائی؟ ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں, چونکہ میں اس کا حصہ تھا. یہ جو اسٹیمپ لگانے والا معاملہ تھا کہ آپ نے کہاں پہ اسٹیمپ لگانی ہے, سعید غنی صاحب, میں نام لے رہا ہوں, سعید غنی صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر کا جو چیمبر ہے, نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر, اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے سب کو کہ جو آپ نے اسٹیمپ یہاں پہ لگانی ہے. مجھے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سینٹر میں لگانی ہے, میں نے سینٹر میں لگائی نام کے سامنے. کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں اس جگہ پہ لگانی ہے, جس میں میں ایک اور نام لے رہا ہوں, کامران مائیکل صاحب کا. ان کو انہوں نے جو وہ چٹ بنا کے دی, ان کو بتایا کہ اس جگہ پہ آپ نے اسٹیمپ کرنی ہے جس میں جو ہے نا وہ نام کے اوپر اسٹیمپ ہونی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ جو اس طرح کی ڈسٹریبیوشن تھی کہ کس نے اسٹیمپ کہاں لگانی ہے, یہ سعید غنی صاحب, میں نے دو نام آپ کے سامنے لے لیے, سعید غنی صاحب کا, کامران مائیکل کا. تو یہ پیپلز پارٹی نے خود بتائے تھے, ان کو ووٹ جو ہے نا اس کے باوجود پورے ملے, ماں سوائے ایک کے جو جس میں دونوں کو اسٹیمپ کی گئی تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے ہی امیدوار کی اسٹیمپ غلط لگوانے کا طریقہ کار بتایا تو اس میں کیا منطق ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا منطق ہے, میں نے اسی لیے نام لے لیا تاکہ ریکارڈ جو ہے وہ درست رہے. اگر انہوں نے کوئی اس بات کی تصحیح کرنی ہے تو میری بات کو جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نہیں کیا تھا. میں نے اسی لیے, اور کامران مائیکل صاحب بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی اگر اس بات کو جو ہے نا ان کی وہ چٹ جو ہے پھر وہ نون والوں نے لے لی تھی اور وہ اس میں اپنے پاس رکھ لی تھی. یہ بات آپ اعظم سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں. ہم نے جو اپنے طور پہ, چونکہ ہمارا وہ ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے, تو ہم نے اپنے طور پہ اس کا مطلب ہے آپ کو اس الیکشن والے دن یہ پتہ چل چکا تھا کہ ہمارا گلا اگر بنتا ہے, پوری بات کا جواب سن لیں. جی جی ہاں پوری بات سن لیجیے. گلا بنتا ہے انفیکٹ جے یو آئی کا. ان کو تو ووٹ پورے ملے یا ایک ووٹ کم ملا جس نے دو جگہ پہ اسٹیمپ لگائی, یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی اور سنجرانی صاحب کے بھی. ان کا گلا تو صرف ایک شخص سے بنتا ہوگا نا, پتہ نہیں کون تھا وہ. مگر ہمارا گلا تو شاید زیادہ بنتا ہے کہ ہمارے تو ووٹ ہی جو ہے نا وہ 7 ووٹ جو ہے نا 7 میں سے ایک اگر ضائع بھی کرنا چاہتا تو کم از کم 6 ووٹ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ادھر ادھر ہو گئے تھے. اور ظاہر ہے ہم میں سے ہی کوئی لوگ تھے جنہوں نے ان کو ووٹ کیا تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ اس معاملوں کو اگر ہم, ابھی آپ نے کہا نا کامران مائیکل, اس معاملے کو اگر ہم دوبارہ اس میں اٹھائیں گے نا, جی ہاں نون کے ہے نا, تو نون نے بھی جو ہے نا یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا نا, تو ان کو کامران مائیکل کو جو چٹ ملی تھی اس میں یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر جو نا اسٹیمپ کر کے دی ہوئی تھی. ہم کو ایک وہ جو ڈمی چٹ دی تھی نا, سب کو ڈمی چٹس دی تھی.
کہ آپ نے یہاں اسٹیپ، اور یہ سعید غنی صاحب نے لگا کے دی تھی، اور اس میں جو نا وہ میرے پاس بھی اپنی تھی، ان کے پاس بھی اپنی تھی، میرے پاس جو تھی اس میں نام کے سامنے جو بلینک وہ خالی جگہ تھی اس پہ انہوں نے کہا تھا اسٹیمپ لگانا ہے. کامران مائیکل کے ساتھ کو جو چٹ ملی تھی اس پہ اسٹیمپ لگا کے دی ہوئی تھی، اور اس کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر لگا کے دی ہوئی تھی. کامران مائیکل صاحب سے اس کو کنفرم کر لیجیے. بے شک اب شہباز شریف صاحب کی بیر ہو گئی، جلد باہر آ رہے ہیں، جلد وہ میدان سیاست میں ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے باہر آنے کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک اختلافات ہے اس میں کمی آئے گی؟ ہاں آنی چاہیے. شہباز شریف بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، اور یقیناً جو ہے نا ان کا ایک بہت بڑا ماضی ہے اس میں پالیٹکس میں، اور پالیٹکس میں جس کا بہت جتنا زیادہ پرانا ماضی ہوتا ہے وہ اتنا ہی وہ شخص ٹھنڈا ہوتا ہے، اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا اس کا مزاج ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب معاملات میں مزید تلخی بڑھے گی نہیں، یا بڑھنی نہیں چاہیے. اب مل جل کے اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک لے کے جانا چاہیے. کامران مرتضیٰ صاحب، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک تحمل مزاج کے آدمی ہیں اور اصلاح کی طرف بھی وہ لے کر جائیں گے اور معاملے کو ٹھنڈا کریں گے، تو بطور پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی تو دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، وہ بھی تو مفاہمت کا راستہ اپنا ہی سکتے تھے. دیکھیے ہم نے تو بالکل مفاہمت کا راستہ اپنایا. 2-3 دن پہلے کی پریس کانفرنس پہ چلی جائیے، مولانا نے کوئی سخت بات کی. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. باپ کو باپ بنا دیا کہ لفظ میں پیپلز پارٹی نے بڑا اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، وہ ایک نہیں ایسا نہیں ہے. آپ پوری ان کی پوری پریس ٹاک ان کی نکال کے دیکھ لیجئے. ماس وائس ایک سینٹنس کے جو لائٹر سائڈ پہ کہا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی سخت بات کی ہو. پوری کی پوری جو ہے نا اس پوری اسٹیٹمنٹ کو چلا کے دیکھ لیجئے. لوگوں نے بہت ان کو پرووک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کہیں پہ بھی جو ہے نا پرووک نہیں ہوئے. یعنی سیاست میں تحمل مزاجی بھی اپنانی چاہیے، اور اگر معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہوتا ہے تو اس طرح کے بیانات پہ نہیں جانا چاہیے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، جمعیت علماء اسلام فے کا موقف یہ ہے کہ ہم نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا، صرف وضاحت طلب کی تھی، اور یہ معاملات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے حل کرنے چاہیے تھے، نہ کہ میڈیا میں یہ بات جاتی اور نہ اس طرح پرووک کیا جاتا اور نہ ایک دوسرے کو اشتعال دلایا جاتا اور بات اس نہج تک آن پہنچی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی JUI فے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پہ آئندہ کا موقف کیا رکھتی ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اے این پی کے سینئر رہنما شاہی سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہی سید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہی سید صاحب، اس وقت جو پی ڈی ایم کا موقف تھا، پی ڈی ایم کی تحریک تھی، بظاہر یہی لگتا ہے بریک لگ چکی ہے. اب آنے والے دنوں میں اپنے اپنے تئیں تحریک چلے گی، متحدہ ہو کے تحریک نہیں کوئی چلائی جا سکتی. اگر کوئی چلائے گا تو اپنے تئیں کسی کو الائنس میں شامل کر لے تو ایک الگ بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ابھی بھی ہے یا ختم ہو چکی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں، دیکھنے اور سننے والے کو سلام دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک اتحاد تھا، اور وہ اتحاد کس مقاصد موٹیو تھا، وہ نکات 25 یا 26 نکاتوں پہ تھا. وہ نکات آج بھی سب کی ضرورت ہے. پاکستان کی 22 کو عوام کی ان نکات کی ہمارے سوچ کے مطابق ضرورت تھی، تبھی یہ پی ڈی ایم بنا تھا. پی ڈی ایم کے مقاصد جو سلیکٹڈ تھے ان کے خلاف، یہ جو نااہل حکمراں ہیں ان کے خلاف، یہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی حالت اور پارلیمنٹ کو بالادستی، جمہوریت کی مضبوطی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کی ریسپیکٹ کے بارے میں یہ جو پی ڈی ایم بنا تھا کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اسی بنیاد پہ تھا. اور میرے خیال میں یہ پارٹیوں کے منشور میں ہونا چاہیے. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا، ادارے مضبوط ہوگا. اسی کے لیے سب سے بڑھ کر کے ساری پارٹیوں نے اتفاق کرائے. گو کہ یہ سب دنیا کو معلوم ہے کہ پارٹیوں کے اپنے الگ الگ منشور ہیں، اپنے الگ الگ راستے ہیں. اور جب الیکشن ہوگا تو چونکہ پاکستان ایک ہے، پرائم منسٹر ایک بنے گا، تو 10 پارٹیوں کے سربراہ پرائم منسٹر 10 نہیں بنے گا، ایک بنے گا. تو ظاہر ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارا آمنا سامنا مقابلہ الیکشن میں ہوگا. پھر یہ باعث کہ 2 گروپ بن جائے، 3 بن جائے، 4 بن جائے، یا 10 کے 10 گروپ بن جائے. لیکن یہ بھی ہمیں دماغ میں خیالات میں رکھنا چاہیے
پی ڈی ایم سے یہ توقع کرنا کہ یہ ایک الیکشن اتحاد ہے، ویسا ممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا پی ڈی ایم ختم بھی ہوا، لیکن پی ڈی ایم کے لیے ڈسکا میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کا اعلان کر دیا۔ ابھی پی ڈی ایم ختم ہوا، میں نے خود کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا۔ تو یہ الیکشن کا اتحاد نہیں تھا، پی ڈی ایم ایک تحریک تھا، اور تحریک ہوتا ہے سربراہ کے زیر سایہ، سربراہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے کے چلے۔ بدقسمتی سے سربراہ نے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کوئی غلطی یا کوئی ایسا سوچا ہوگا یا کوئی جذباتی فیصلہ کیا ہوگا، لیکن طریقہ غلط تھا۔ اس کی وجہ کہ شوکاز جس پارٹی کا آئین ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے، اس میں شوکاز دیا جاتا ہے۔ اتحادوں میں شوکاز نہیں ہوتا، سربراہ اجلاس بلاتے اور تحفظات سنتے۔ کچھ تحفظات ان کے اپنے بھی تھے تو کچھ تحفظات اس سائڈ سے بھی تھے، وہ چاہے خیبر پختونخوا کے سینٹ کے تھے، چاہے وہ پنجاب میں سینٹ کے انپوز لوگوں کو مقرر کرنا اس کے اوپر تھے، چاہے وہ لڑکانہ میں پی جی آئی کے ساتھ جے یو آئی کا اتحاد کر کے اور وہ کرنا، تحفظات تو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، تو اس کو شوکاز دینا وہ ایک پارٹی کی تذلیل ہے۔ اب اگر وہ اس کو نہیں سمجھتے تو ان کی سوچے، اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ سربراہ کے حیثیت سے سب کو بلاتے، لیکن اب بھی جو ان کے لفظ ہے وہ لفظوں کے معنی دو معنی ہوتے ہیں، جیسا ہمیں پتا رہے کہ باپ کو باپ بنا لیا۔ اب یہ بات چھوٹی سی ہے اور مذاقن ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگلے پارٹیوں نے اور سارے میڈیا نے تو اسی پہ چلا، یار دیکھو مولانا صاحب نے باپ کا تانا لے لیا، اس لیے پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور مشتعل ہو گئی۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سربراہ کے حیثیت سے اب اس کو چلانے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ خود جائے، اس میں کوئی شرم محسوس نہ کرے، وہ خود جائے، اے این پی کے پاس جائے، وہ پارٹی کے پاس جائے، ان کو سمجھائے، ان سے بات کرے کہ بھئی ہمارے مقاصد یہ تھے اور آپ کے تحفظات یہ تھے اور ہمارے تحفظات تھے۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مسئلے آئے، لیکن اس کے اوپر بھی اس نے اگر وہ آپ کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، تو کیا اے این پی دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے گی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل، دیکھو یہ میری ذاتی رائے تو نہیں، پارٹی کی رائے ہوگی، پارٹی فیصلہ کرے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، اور یہ پی ڈی ایم جو منشور تھا اور جس کے لیے بنا تھا تو یہ تو 22 کروڑ عوام کے لیے بنا تھا، یہ تو جس موٹیو مقصد کے لیے بنا ہوا ہے، تو ہمیں تو ہرگز اس مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ اپنی غلطی کا احساس کرے اور میرے خیال میں کہ وہ اگر آ جائے اور اس پہ بات کرے تو ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اور مضبوط کرے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ پی ڈی ایم کے جو شاہی سید صاحب، آپ نے کہا کہ وہ آ جائیں تو آپ اس کو مضبوط کریں تو ہم مل کر کریں گے، اگر وہ نہیں آتے تو کیا اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی نیا اتحاد بنانے کی طرف جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں آتے تو یہ ان کا وہ اختیار ہے، اور وہ اس کا یہ سوچو کہ وہ اکیلا اگر یہ کام کر سکتے تو وہ اکیلا ادھر کرے۔ ہم اپنے اسی پالیسی 26 نکاتوں پہ آج بھی کڑے ہیں، کل بھی کڑے رہے، پرسوں بھی کڑے رہیں گے، کیونکہ وہ جو 25-26 نکات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے، اس پاکستان ملک کے لیے، اس کے عوام کے لیے بہتر نکات ہے، ان نکات سے ہٹنا کسی کو بھی نہیں چاہیے، وہ چاہے اکیلا سفر کرے یا چاہے سب مل کے سفر کرے، مگر سفر ہم سب کا ایک راستہ وہی ہونا چاہیے۔ شاہی سید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن لیڈر کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے نام دیا تو آپ کو وہ نام یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل پست کیوں لگا؟ اس کی وجوہات بالکل ہے، شکر ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا، یہی سوال تو مولانا صاحب کو کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ کہ سوال یہ تھا کہ جس وقت ان کا نام آیا تو پاکستان پیپل پارٹی نے ان پہ تحفظات اس نام پہ دیے گئے، لہٰذا یہ وکیل رہ چکا ہے، ہمارا اس پہ تحفظات ہے، تو وہ سربراہ کا کام تھا کہ ان سے بات کر کے یا تو پاکستان پیپل پارٹی کو اس بات پہ راضی کرتے کہ یار ایسے تو وہ تو وکیل ہے، دنیا بھر کے کیس لڑتا رہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یا یہ جا کے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس پہ قائل کرتا کہ آپ اس کو چینج کر دیں تو پھر بھی مسئلہ حل ہوتا۔ تو بجائے مسئلے حل کرنے کے لیے آپ نے خاموشی اختیار کی اور اس کا وہی نتیجہ، غلط نتیجہ آیا جس کا اثر پی ڈی ایم پہ برا پڑا۔ پی ڈی ایم پہ اثر برا پڑ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی نکات پہ ایک نئی تحریک شروع کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بے انتہا تعلق اچھا ہے اور آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے سٹینڈ لیا اور پیپلز پارٹی آپ کے پاس گئی بھی۔ آنے والے دنوں میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی انتخابی اتحاد کی طرف بھی جائیں گے؟ دیکھو بالکل جا سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہے، ہمارے مسلم لیگ نون سے بھی اتحاد بھی ہے، ہم نے جے یو آئی سے بھی ایک زمانے میں ان کے وزیر مفتی صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے،
تو ہم نے تو ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہوا ہے. اتحاد کسی بھی پارٹی سے نون سے بھی ہو سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو ہماری پہلے بھی 5 سال اتحاد بھی رہا ہے, اب بھی ہے, لیکن صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بذات خود سندھ عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے جو چیپٹر ہے اس کو تکلیف ہے, ہمیں ان سے خود گلا ہے, بذات خود گلا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ANP سندھ کا کوئی جائز کام بھی کرنے کو تیار نہیں, بلکہ یہاں تک کہ وہ خود بولتے ہیں, ان کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے ANP سے اتحاد نہیں کرنا ہے کیونکہ ANP ختم ہو گئی. تو ہم نے اس مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے تاکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بتا دیں کہ ANP ختم ہونے والی بات نہیں ہے, 100 سال تاریخ رکھتا ہے. ہمارے نظریات لوگ ہیں, ہاں ہم جیت نہیں سکتے مگر جتوا سکتے ضرور ہے. اچھا شاہد سید صاحب, آپ جو اس وقت ماحول میں تلخی پیدا ہو چکی ہے, آپ شہباز شریف سے کسی مثبت اقدام کی توقع رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں. وہ سلجھے ہوئے اور بہترین انسان ہے, اچھے سیاستدان ہے. ان کا ایک چیز مجھے یاد ہے کہ جب NHC ایوارڈ ہوا تھا اس وقت پنجاب بڑا بھائی تھا اور ان کے بڑے شہر تھے, اسی وقت میں وہ NHC ایوارڈ پاس ہوا تھا اور اس نے بڑے بھائی کا رول ادا کیا تھا اور چھوٹے صوبوں کو اسے ہمیشہ ساتھ چلایا تھا. اس بننے میں یہ خوبی اور صلاحیت میں سمجھتا ہوں کہ ہے. اگر وہ آج بھی آگے بڑھے اور تھوڑا ہمت کرے تو PDM دوبارہ بھی بحال ہو سکتا ہے اور سب کو لے کے چلا سکتا ہے. مریم اور شہباز شریف میں آپ کو کون بہتر لگتا ہے, شہباز شریف یا مریم؟ دیکھو یہ دوسری پارٹی کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں کو, تینوں کو, چاروں کو نہیں بالکل اللہ ان کہتے ہیں. ویسے آپ کو سیاسی بصیرت کیا ہے, کون دونوں میں سے ایسا لیڈر ہے جو پارٹیوں کو یا PDM کو آگے لے کر صحیح جا سکتا ہے؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن یہ اتنا میں تھوڑا سا بتا دوں گا, اولڈ از گولڈ. ٹھیک ہو گیا. شاہد سید صاحب, آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی تو عید کے بعد اپنی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر چکی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ایگزیکٹو کمیٹی میں معاملات طے کریں گے. تو ANP کے مقاصد کیا ہوں گے؟ ہمارے مقاصد تو روز ازل سے کلیئر ہے. ہم پاکستان کو مضبوط چاہتے ہیں اور مضبوط پاکستان کے لیے ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں. ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں, آزاد میڈیا چاہتے ہیں, آزاد الیکشن کمیشن چاہتے ہیں, ہم جوڈیشری کو بھی عزت دینا چاہتے ہیں, میڈیا کو بھی دینا چاہتے ہیں اور ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مضبوط چاہتے ہیں. بدقسمتی سے ادارے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جو رول ادا کرتے ہیں وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے. ہم اس ملک میں جو بزنس مین ہیں اس کی بھی ریسپیکٹ اور عزت چاہتے ہیں. ہم چور اور ڈاکوؤں کو دبانا چاہتے ہیں, ان کے خلاف احتساب کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان میں احتساب جب بھی ہوا وہ انتقام کے لیے ہوا. اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں, معیشت کا استحکام چاہتے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کی تحریک چلے تو انہی مقاصد کے تحت چلے اور اس کا سیر حاصل نتائج دیکھنے کو ملے. بہت شکریہ شاہد سید صاحب اس حوالے دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک. ناظرین, حکومت کے خلاف تحریک جو PDM نے چلانی تھی اب اپنے تئیں ہر جماعت نے چلانی ہے. ہر جماعت کا اپنا لائحہ عمل ہے, اپنا آئین ہے, اپنی ان کے نظریات ہیں اور اسی پر انہوں نے عمل درآمد کرتے ہوئے تحریک کو آگے بڑھانا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہر جماعت اپنے تئیں چلائے گی تو کتنی جماعتیں متحد رہ کر چلائیں گی اور کون انفرادی طور پر تحریک چلائے گی؟ پاکستان مسلم لیگ نون رمضان میں اجلاس بلوانے کا فیصلہ کر چکی ہے. اسی اجلاس میں یہ فیصلہ جائے گا کہ تحریک کو کس طریقے سے چلایا جائے گا. رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب, حکومت کے خلاف اہم فیصلہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کر چکی ہے یا ابھی باہمی مشاورت سے کرنا باقی ہے؟ میرے پاس جو اطلاع ہے یاسر کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے 2 اجلاس ہوئے ہیں. ایک اجلاس حمزہ شہباز نے کیا, اس میں حمزہ شہباز کے قریبی لوگ شامل ہوئے. حمزہ شہباز کے قریبی کہنے کا مقصد ہے کہ شہباز شریف کے بھی قریبی اس میں شامل. اور ایک اجلاس مریم نے کیا جس میں مریم نے ٹیلی فون پہ اپنے اہم ترین رہنماؤں کو لیا اور 3 رہنما مریم کے پاس بھی موجود تھے. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مریم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ کچھ اور ہو, ہم رمضان کے مہینے میں ایک میٹنگ کریں گے جس سے میاں نواز شریف خطاب کریں گے اور اس خطاب کے بعد اس خطاب میں یہ چیز ہوگی کہ حکومت کے خلاف تحریک کے لیے تیاری کریں اور جس وقت بجٹ پیش ہوگا رمضان کے بعد تو اس کے بجٹ کے فوری بعد جو ہے مسلم لیگ نون اپنی تئیں تحریک کا آغاز کر دے گی. اس میں اگر PDM آتی ہے
دیگر سیاسی جماعتیں آتی ہیں تو موسٹ ویلکم، نہیں آتی تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کرے گی، اور اس سلسلے میں باقاعدہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف جو اناؤنسمنٹ کریں گے اس سے پہلے یہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ مختلف ٹریڈر سے، مختلف جو اس کی تنظیمیں ہیں، لیبرز کی تنظیمیں ہیں، مختلف جو لیڈر ہیں لیبرز کے، ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں، کہ اساتذہ کے ساتھ رابطے، تنظیموں کے ہر تنظیم کے ساتھ رابطہ کیا جائے کہ حکومت کے خلاف بجٹ کے بعد ایک تحریک چلے گی، اس میں آپ اپنا رول ادا کریں گے، اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کو سپورٹ کرے گی۔ یعنی مسلم لیگ نون فیصلہ کر چکی ہے کہ شہباز شریف کی پالیسی آنے سے پہلے مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم کی پالیسی کے مطابق چلے گی۔ تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون مائنس شہباز شریف کر پائے گی؟ دیکھیں ہو جائے گا، کر نہیں پائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% کر پائیں گے، لیکن اس وقت تک جو سب کچھ چل رہا ہے نا وہ مریم اور نواز شریف کا ہی چل رہا ہے۔ لیکن رانا صاحب لابنگ تو دوسری طرف بھی چل رہی ہوگی۔ دوسری طرف لابنگ چل رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری طرف کے لوگ کھل کے سامنے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی پریشر سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ عوام کا جو اس وقت تک بھی مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کی توجہ جو ہے شہباز شریف نہیں، ان کی توجہ ان کی ہمدردی نواز شریف ہے، ان کی ہمدردی مریم نواز ہے۔ اس لیے میری خود کئی ایم این اے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے تو یہی ہے کہ شہباز شریف آئیں اور حالات ٹھیک کریں، لیکن ہم کھل کے سامنے آ نہیں سکتے۔ یہ معاملات ہو چکے ہیں یاسر، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس رمضان شریف میں جب یہ میٹنگ ہوگی، میٹنگ میں جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں میٹنگ میں ڈسکس ہوں گی، اور یہ ساری چیزوں کا ڈسکس ہونا جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ اس میٹنگ کے بعد حامی تو بنیں گے، لیکن پھر مسلم لیگ نون کے اس مشن کو ناکام کرنے کے لیے متحرک ہو جائیں گے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف جو ہے وہ سٹینڈ لیں گے، کیا حمزہ سٹینڈ لیں گے، کیا اس کو لیڈ حمزہ کریں گے، کیا اس کو لیڈ شہباز شریف کریں گے، یا اس کو لیڈ جو ہے مریم ہی کرے گی؟ اگر تو مریم لیڈ کرے گی تو ذہن میں رکھیے گا پھر فیصلہ ہو چکا ہے شہباز شریف جو ہے ان کی کسی صورت میں بطور صدر بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر شہباز شریف اس کو لیڈ کریں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مریم اور اس کی ٹیم جو ہے وہ فارغ ہے۔ تو رانا صاحب شہباز شریف صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ مولانا اور مریم نواز صاحبہ کے لانگ مارچ اور استعفے کے آپشن کے حامی ہیں یا مخالف ہیں؟ کس کے کہہ رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف صاحب کی جو لابی۔ بالکل استعفے نہیں ہوں گے، شہباز شریف کی لابی کا ایک شخص بھی استعفیٰ نہیں دے گا۔ تو تب تو کھل کے سامنے آنا پڑے گا؟ آنا پڑے گا، ابھی وقت ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ابھی 1.5-2 سال ہیں، ابھی 1.5-2 سال جو ہے وقت اس کو نکال لیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں جانا، ہم نے کوئی ایسی ایجیٹیشن نہیں کرنی جس سے یہ سیاسی شہید ہو جائے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ان کو فیور ملے، ہم بالکل سیاست کریں گے لیکن وہ سیاست وہاں تک رکھیں گے کہ جہاں تک ہمیں فائدہ نظر آئے۔ یہ شہباز شریف نے کہا، انہوں نے کہا جی اس کو اسی طرح چلنے دیں، جو جہاں پہ ہے ویسے رہنے دیں تاکہ ہم سیاسی طور پہ مضبوط ہو اور 2023 کے الیکشن کی ہم تیاری کریں۔ یہ معاملہ ہے۔ تو رانا صاحب کامران مرتضیٰ صاحب اور شاہی سید صاحب نے جس طرح شہباز شریف صاحب سے امید لگائی کہ وہ مثبت اقدام اٹھا سکتے ہیں اور ان سے بہتر رویہ اپنانے کی ہماری خواہش ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کریں گے؟ میں نے آپ دیکھیں سے نا، خواہشات تو ان کی ہیں، ان کے جو نظریات ہیں وہ تو ان کے بہتری کے حق میں ہیں نا۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، میاں شہباز شریف ہر وہ کام کرے گا جس کام میں انہیں آنے والے وقت میں فائدہ نظر آتا ہو، جس کام میں انہیں یہ نظر آتا ہو کہ 2023 کے بعد ہم کسی نہ کسی جگہ سیٹ ہو جائیں گے، ہم کسی نہ کسی سیٹ اپ میں کسی نہ کسی جگہ ہمیں حصہ مل جائے گا۔ اس کے لیے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کریں۔ میں چلیں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں ایک بڑی خبر آپ کو دے دیتا ہوں، نون لیگ تو ابھی تک نہیں نا کہہ رہی کہ ہم حکومت کے کسی چیزوں میں بھی، مسئلے میں، کسی کمیٹی میں بھی، کسی چیز میں بھی ساتھ آئیں گے۔ ابھی تک تو نون لیگ یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ کسی چیز میں ساتھ آئیں گے، لیکن میں آپ کو یہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آنے والے وقت میں شہباز شریف جب آپ خود آگے اپنا کردار ادا کریں گے تو شہباز شریف کے آنے کے بعد مسلم لیگ نون ان کمیٹیوں کا بھی حصہ بنے گی، مسلم لیگ نون ان تمام چیزوں کا حصہ بنے گی جو اسمبلی کے اندر ہوں گی، اور بہت سی ترامیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی حمایت کرے گی۔ تو اس پہ دوسرے حلقے کو اعتراض نہیں ہوگا؟ کس حلقے کو اعتراض ہوگا؟ پھر وہ حلقہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو ایک کہا تھا، ایک چیز کہی تھی کہ کچھ معاملات کسی جگہ طے ہو رہے ہیں اور انہی معاملات کی وجہ سے بڑی خاموشی ہے، بڑی خاموشی ہے۔ بس وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچانک وہ احتجاج کی طرف جائیں گے، وہ احتجاج حکومت کے خلاف ہوگا، اس میں اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ صحیح، یعنی ایک حلقہ اگر مضبوط ہوگا تو دوسرے حلقے کو اس کی تائید کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ ایسے وقت میں اگر اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو اختلاف ان کے حق میں نہیں جائیں گے۔
नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एहतशाम गंजे के हवाले से जो मुल्क में इस वक्त सख्त होता जा रहा है। बहुत सी सरकारी शख्सियात के ऊपर एहतसाब का घेरा तंग होता जा रहा है और बहुत सी जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो शवाहिद सामने आए उस बारे में तहकीकात भी अब हो रही हैं। सिंध के हवाले से डेवलपमेंट क्या है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात क्या है, राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, जो सिंध के अंदर मनी लॉन्ड्रर्स हैं उनके जो नाम थे उनके बारे में तहकीकात किस हद तक मुकम्मल हुई, उस पर एक्शन कब होगा और किस तरह होगा? यासर, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने लाता हूँ। जिस तरह याद आप हमने एक स्टोरी की थी हजूर बख्श कलोर की, जी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब में, जन्नत में अला मकाम था में फौत हो गए, कि वो एक माली से किस तरह अरब खरबपति बना। ये शख्स है, काफ़ी पुराना, ये शख्स भी उसका पार्टनर है, उसके साथ था। इस शख्स का नाम है शकील महर। अच्छा, ये सराइकी है, बिल्कुल गरीब आदमी था। इस वक्त सिंध के अंदर छुपानी चोरी करके मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को देना, कब्ज़े करना, दीगर मामलात के साथ साथ मज़े वाली बात यह है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अदारे की रिपोर्ट है जो मेरे पास मौजूद है। एक अदारे की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ कि सिंध हुकूमत के बहुत से अहम तरीन अफसरान, सरकारी अफसरान, बहुत सीनियर सियासतदान, मुस्लिम लीग नून के सियासतदान, उनके अरबों नहीं खरबों रुपए इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनका हवाला कराया। और उसमें से इसने कितने पैसे कमाए हैं आपकी सोच नहीं है। कहा जाता है कि सरकारी इदारों के अंदर उतनी वजीर किसी को प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना इसको मिलता है। हालांकि कराची के अंदर जो डीजी नैब कराची हैं वो इंतहाई ईमानदार हैं और डेड ऑनेस्ट हैं। ये तो कहता है कि वो भी मेरे कहने पे चलते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस शख्स ने 6 सेक्रेटरी हैं, कुछ वज़रा हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून की शख्सियात हैं, कुछ पीपल्स पार्टी की बड़ी शख्सियात हैं, उनके अरबों रुपए बाहर पहुँचाए, आज के दिन तक पहुँचा रहा है, सरकारी अफसरान के पैसे बाहर पहुँचाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। और इस पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गया। बड़ी खबर यह है कि ईद के बाद बड़ी मजबूत गिरफ्त जो है इन पे आने वाली है। और ये इसकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सियासी बुर्ज जो हैं वो उल्टेंगे। देखना अब ये है कि गिरफ्तारी के बाद कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं और उनके एहतसाब का शिकंजा किस हद तक सख्त होता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज़ को किस तरह फ़ाल बनाया जा सकता है? हुकूमत तो ये कहती है कि पंजाब के अंदर 70% हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई। बहुत सौ ने अभी तक टैक्स अदा नहीं किया, नक्शा पास नहीं करवाया, किसी पर कोई मुकदमा चल रहा है। तो इनको किस तरीके से फ़ाल करेंगे, वो तरीक़ाकार क्या होगा, उस तरीक़ाकार पर अभी तक बहस कितनी हो चुकी है और फ्रेमवर्क कितना मुकम्मल हो चुका है? राना साहब से जानते हैं। राना साहब, पंजाब भर में कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अभी तक फ़ाल हो चुकी हैं और जिन्हें फ़ाल करना है? इसमें हम शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साद नज़ीर साहब है, रहनुमा प्राइवेट डेवलपर्स एसोसिएशन, उनकी जानिब में। साद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, ज़रा राना साहब का स्टांस ले लूँ इस पर। जी राना साहब। देखें यासर, हुकूमत पंजाब ने बहुत सी डेवलपमेंट शुरू की है कि किसी तरीके से हाउसिंग सेक्टर जिसका जो ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, इसे आगे लेकर जाया जाए। आपको पता है पिछले दिनों बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि LDA की हदूद से नानकाना, कसूर और शेखपुरा को निकाल दिया गया, क्योंकि बहुत से डेवलपर ये शिकवा कर रहे थे कि जनाब उनसे LDA के लोग ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे नुकात सामने लाते हैं कि जिससे ना उनकी सोसाइटी चल सकती है ना दीगर मामलात हो सकते हैं। अब एक फ़ैसला हो चुका है, मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म इतला दे रहा हूँ, जिसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे किया गया है कि अब इस सेक्टर को फ़ाल किया जाए और इसमें देखा जाए कि जो सोसाइटी तो गलत है उसके खिलाफ तो इक़दाम किया जाए, और जिन सोसाइटियों को जानबूझकर सरकारी इदारे रुकावट डाल रहे हैं उनकी रुकावट दूर की जाए, उनको सहूलतें दी जाए और इसके बाद इस सेक्टर को फैलाया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिले, यहाँ पर पैसा आए और ये सिस्टम आगे चले। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं सही करवाई, जो गलत हैं, तो उनको कानून के दायरे में लाकर उनसे पैसे वसूल किए जाए, जो हुकूमती सरकारी खजाने में जाए, किसी सरकारी अफसर की जेब में न जाए। सही। साद साहब, आपकी जानिब आता हूँ। हुकूमत का एक मौक़िफ़ है जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से है, या उन्होंने बयानिया जो अपनाया है, आप हुकूमत के मौक़िफ़ की किस हद तक तायीद करते हैं और किस तरीके से तरदीद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासिर भाई, थैंक यू राना अज़ीम साहब, आपने हमें ऑनलाइन लिया और हमारा मौक़िफ़ जाना।
اس میں سر گزارش اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے خان صاحب نے حکومت ٹیک اوور کی اور ابھی لاسٹ ان کا خطاب سن رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ کسی بھی ملک میں چینج لانے کے جو مختلف طریقے آج تک ہسٹری میں یوز ہوتے ہیں، اس میں وہ ایک ایگزامپل دے رہے تھے اپنے لاسٹ خطاب میں ایران کے انقلاب کی اور فرانس کی، کہ ایک دم لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں اور معاملات کو ایک دم صحیح نہج پہ لے کے جایا جائے. تو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں تو خان صاحب بھی نہیں آئے اس گورنمنٹ کے میں کہ وہ اتنے ایکسٹریم پریکاشنز لے سکیں. سملرلی جس وقت آپ ڈیولپرز کمیونٹی پہ ایک دم ہلا بول دیں گے اور پچھلے 50-60 سالوں میں جو اس ملک میں ایک روش اور فائلوں کو پہیہ لگانے کی ایک رسم چلی آ رہی ہے، اس کو آپ ایک دم نہیں ختم کر سکتے. اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ نے ڈیولپرز کے لیے کریٹ کرنا ہے اور وہ آپ کے اداروں نے کریٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو گورنمنٹ کے لیے کرنے کا کام ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس میں اس طرح کی امپرومنٹس لے کے آئیں کہ جو ڈپارٹمنٹس کی ریڈ ٹیپزم ہے ان سے ڈیولپرز بچ سکے. دیکھیں جب بھی کوئی ملک ڈیولپ ہونا ہے تو وہ اس کی بزنس کمیونٹی نے ڈیولپ ہونا ہے. اگر آج امریکہ یا چائنا یا کوئی بھی سپر پاور کسی اسٹرینتھ پہ اگر وہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. استاد صاحب آپ مثال دنیا پوری کی دے رہے ہیں، بڑے ملکوں کی مثال دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ڈیولپر ہیں بے انتہا ڈیولپر ایسے ہیں جہاں پر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ فائلیں انہوں نے لے لیں، پیسے انہوں نے دے دیے، ان کو زمین نہیں ملی، زمین موجود نہیں ہے، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ ان کو درست کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا ان کے پیسے کھانے سے انقلاب آئے گا؟ اس میں رانا صاحب آپ کو ایک تفریق کا نظام امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ملک میں، جو اچھے ڈیولپرز کو لائسنس دیتا ہو ان کی پچھلی پرفارمنس کی بنیاد پہ، ان کی ریپوٹیشن کی بنیاد پہ، اور پھر جن کو آپ اسرٹن کر لیں کہ یہ ڈیولپرز ٹھیک کام کر رہے ہیں اور پروگرس ٹھیک دے رہے ہیں، کم از کم ان کے ہاتھ پیر تو کھولے جائیں. پھر ان سے تو چوروں والا اور ڈکیتوں والا سلوک نہ کیا جائے نا، ان کو تو فریڈم دی جائے. کیونکہ اگر یہ ملک ڈیولپ ہونا ہے، اس میں 50 لاکھ گھر بننے ہیں، تو وہ اس ملک کے ڈیولپرز نے بنانے ہیں. سارے کام گورنمنٹ نہیں کرتی رہ سکتی. اگر آپ کی پرائیویٹ ڈیولپرز کو کہا جائے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کہ آپ 2 نمبری نہ کریں، ہم آپ کو سہولت دیتے ہیں، تو یہ کیا 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ جو ہے یہ آپ اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں؟ مختصر جواب دیں. بالکل، ہم اس طرح کا فارمولہ پیش کرنے کو تیار ہیں کہ یہ 50 لاکھ گھروں کا بیڑا سارا پرائیویٹ ڈیولپرز اٹھا لیں گے. آپ ان کو صرف اپروولز ٹائم پہ دیں، ان کو کام کرنے دیں، اپنے ان کے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لیں، ان کی جائیدادیں لکھوا لیں. اگر یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں تو وہ آپ جائیدادیں اپنے پاس رکھ لیں، لیکن ان کو کام کرنے کی اجازت دیں، 1 ونڈو آپریشن دیں، ان کو 10 دن میں اپروول دیں، اور ان کے ڈیولپ کیے ہوئے پروجیکٹس کا 10% گورنمنٹ فری آف کاسٹ لینا شروع کر دے تو 50 لاکھ گھر آپ کے 2-3 سال کے اندر بن جائیں گے. یعنی بنیادی طور پہ تفریق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تفریق ہو اچھے اور برے کی، اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھایا جائے تو معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو سکتے ہیں. سعد نذیر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.